वेलकम बैक। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत ने कहा सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तें इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमात को दी जाती हैं, ये नहीं कि एक सियासी जमात बाहर बैठी हो, इंतजार करे कि आज़ाद अरकान आकर उसे ज्वाइन करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच का मुत्तफिका फैसला सुनाया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवार को नहीं। दौरान समाअत अदालत का कहना था इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन ये जरूरी नहीं, बॉयकॉट भी इलेक्शन का हिस्सा होता है। इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क करने में कंफ्यूज है। अदालत ने पूछा अगर एक पार्टी इलेक्शन ना लड़े तो क्या फिर भी पॉलिटिकल पार्टी होती है? पॉलिटिकल पार्टी तो सीटें जीतने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेती है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आज़ाद उम्मीदवार को आज़ाद रहते हुए भी मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं? अली जफर ने कहा नहीं, आज़ाद उम्मीदवार को किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना लाजमी होता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए अगर आपके पास एक सीट भी नहीं तो आपको आज़ाद उम्मीदवार ज्वाइन नहीं कर सकते। कम अज कम एक सीट तो जीतना लाजमी है न किसी पार्टी को। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने तो खुद भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया। आपने एक ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली जिसके पास एक सीट भी नहीं। मखसूस नशिस्तें क्यों दूसरी जमातों को ना दी जाएं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा हमारी जीत को हार में तब्दील किया जा रहा है। इस गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम से बड़ी बदअमनी फैलेगी। जो नताइज आ चुके हैं उनको वैसे ही रहने दें। अगर किसी उम्मीदवार को एतराज़ है तो मुतालिका फोरम पर जाए। शेर अफजल मरवत ने कहा बानी पीटीआई ने आईजी केपी को फौरन हटाने का कहा है। मेरी सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है जो ज़्यादतियों में मुलव्विस अफसरान का एहतसाब करेगी। इसको रोका जाए। अगर आप हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील करेंगे, ये गैर आईनी गैर कानूनी एक नया फैलाव शुरू कर रहे हैं, बड़ी बदअमनी फैलेगी। सबसे दरखास्त है जो नतीजे अखज़ हो चुके उस नतीजों को एज इट इज रहने दे। जो उससे एग्रीव्ड है वो अपने मुतालिका फोरम जाए। पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका, उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई। हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लार्जर बेंच बना के इससे जल्द फैसला किया जाए। केपी में गुज़िश्ता 2 सालों में बिलखसूस पुलिस और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर पर को शहीद किया। चंद ऐसे DPO सामने आए जिन्होंने अगवा बराए तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे। खान साहब ने आज बात तो ये कही कि IG को फिल-4 हटाया जाए। वजारत कानून, प्रोसिक्यूशन और जिले के पुलिस हुकाम के साथ मिलके हम तमाम केसेस का जायजा लेंगे। मैं उस कमेटी को हेड करूंगा। जिस अफसर ने, जिस DPO ने, DIG ने, डिप्टी कमिश्नर ने गलत 3 MPO लगाया, इन तमाम चीजों का हिसाब होगा। सेनेट की 6 नशिस्तों पर इंतखाबात। पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें जीत ली। नून लीग और JUI फे एक सीट पर कामयाब। हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब हुए। यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असम्बली से 204 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार इलियास मेहरबान ने 88 वोट हासिल किए। बलूचिस्तान असम्बली से सेनेट की 3 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। पीपल्स पार्टी के मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने 23 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। नून लीग के मीर दोस्तान डोम की 17 और JUI के अब्दुल शकूर खान 16 वोट लेकर कामयाब हुए। सेनेट में सिंध की 2 खाली नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्ला धारेजो 58 वोट और असलम अबरो 57 वोट लेकर कामयाब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नजीरुल्लाह और शाजिया सुहेल ने 4-4 वोट हासिल किए। इलियास मेहरबान को सेनेट का इलेक्शन दिलेरी से लड़ने पर मुबारकबाद देता हूं। उमर अयूब कहते हैं मुल्तान की सीट हमारी है। गिलानी ने राह फरार इख्तियार किया। 20 सीटों के बदले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में तैनात करना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। बानी पीटीआई समेत 300 सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ के सेनेट के कैंडिडेट चौधरी इलियास साहब ने बड़े दलेरी के साथ इलेक्शन लड़ा। इनका मद मुकाबिल यूसुफ रजा गिलानी थे। उन्होंने राय फरार इख्तियार किया और वो सेनेट की तरफ आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये मौजूदा हुकूमत ने एक लॉलीपॉप दिया है। उन्होंने कहा कि उसको कनाडा बहसियत पाकिस्तान का सफीर भेजना चाहते हैं, बशर्ते कि वो 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिवर्स करा के रीगिनती के जरिए वो उसको वापस हुकूमती इत्तेहाद के हक में कराए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिल-फौर मुस्ताफी होना चाहिए। हमारे 300 से ज्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर, इनके खिलाफ ये केसेस फिल-फौर खत्म किए जाए, फौरी तौर पे रिहा किया जाए। अब भी चाहते हैं निजाम चले, लेकिन आप बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। ऐसा है
تو ہم ہر قسم کی لڑائی کے لیے تیار ہیں. اسد قیصر کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر سے کمٹمنٹ کی گئی ہے, کام کے بدلے انہیں کینیڈا میں سفیر بنایا جائے گا. ان کے باپ کا ملک نہیں, یہ جیسے چاہیں بندر بانٹ کریں, یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہمارے 10 ہی MNAs کیوں نہ ہو ایسی مزاحمت کریں گے, یہ یاد رکھیں گے. چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو جو ہے کوئی کمٹمنٹ کی گئی ہے, اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو ایک اہم ملک کینیڈا کے بارے میں کہا جا رہا ہے, ادھر جو ہے نا آپ کو امبیسڈر بنایا جائے گا. ہم مزاحمت کی سیاست کریں گے, ہم لڑیں گے, ہم 10 بھی MNA ہوں گے نا, اس قسم کی ان کے خلاف جو ہے جدوجہد کریں گے, مزاحمت کریں گے. کہ یاد رکھیں گے ان کی غلط فہمی ہے, ان کا باپ کا ملک نہیں ہے کہ جس طرح ان کا سوچ ہے کہ بھئی جو ہے بندر بانٹ کر رہے ہیں. اس ملک کو کسی قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے. اب بھی چاہتے ہیں کہ کوئی نظام چلے, لیکن آپ بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ. ہر قسم کی جس طرح تم لڑائی چاہتے ہو ہم آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہیں. چیف الیکشن کمشنر کو سفیر بنانے کی افواہ گمراہ کن ہے. ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا چیف الیکشن کمشنر کو کسی ملک کا سفیر نہیں بنایا جا رہا. حکومت نے ایسی کوئی آفر کی اور نہ ہی ان کا ایسا ارادہ ہے. چیف الیکشن کمشنر اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد بھی ملک میں ہی رہیں گے. وہ کسی بھی بیرون ملک ملازمت کے طلبگار نہیں ہیں. وزیر اعظم نے سندھ حکومت کے اعتراضات پر چیئرمین ارسا کی تقرری واپس لے لی. 12 مارچ کو وزیر اعظم کی جانب سے ظفر محمود کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا. سندھ حکومت نے چیئرمین ارسا کو متنازع قرار دے کر تعیناتی پر اعتراض کیا, جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے ظفر محمود کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معیشت کی ترقی سے متعلق اجلاس ملکی معیشت کی ترقی کے لیے آئندہ 5 سال کا معاشی روڈ میپ میں پیش کیا گیا. مہنگائی میں کمی, غربت کی تخفیف اور روزگار کی فراہمی روڈ میپ کا حصہ ہیں. نون لیگ وزیر اعظم نے کہا تمام سٹیک ہولڈر سے پلان پر عمل درآمد کے لیے مشاورت کی جائے. وقت ضائع کیے بغیر ملک کی ترقی کے لیے منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنائے جائے. زراعت, لائف سٹاک, انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق اقدامات اٹھائے جائیں. سرمایہ کاری صنعتوں کی ترقی کے لیے ترجیحی اقدامات اٹھائے جائیں. حکومتی اخراجات کم کریں گے. غریب عوام کے پیسے کو مزید ضائع نہیں ہونے دیں گے. آئندہ 5 برس میں ملکی معیشت کو استحکام دے کر ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے. ڈیجیٹلائزیشن اور جدت سے محصولات بڑھائیں گے. زرعی شعبے میں بھی جدت سے فی ایکٹر پر پیداوار بڑھائیں گے. نقصان میں چلنے والے حکومتی اداروں کی ترجیحی بنیادوں پر نجکاری کی جائے گی. قرض مذاکرات کے پہلے دور میں ہی IMF نے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا. کھاد کارخانوں کو رعایتی گیس فراہم نہ کرنے اور ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات کی ہدایت کر دی. مینوفیکچررز اور ریٹیلرز پر مزید ٹیکس لگانے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس سسٹم میں لانے کا مطالبہ بھی کیا. IMF کو پاکستان میں اجناس کی قیمتیں بڑھنے پر تشویش ہے. وزارت توانائی حکام نے وفد کو گردشی قرضوں سمیت دیگر معاملات پر بریفنگ دی. FBR حکام نے ٹیکس ایڈمنسٹریشن اور ٹیکس پالیسی پر بریف کیا. وفد کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی جانب سے بھی بریفنگ دی گئی. IMF مشن نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے بھی ملاقات کی. اعلامیے کے مطابق وزیر خزانہ نے دوسرے جائزے کے دوران نتیجہ خیز ملاقاتوں کی امید ظاہر کی ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. PTI کور کمیٹی نے بانی PTI کو جعلی مقدمات میں بغیر آئینی جواز پابندی سلاسل رکھنے کی مذمت کی ہے. بانی PTI کے مقدمات پر قانونی ٹیم نے کور کمیٹی کو تفصیلی بریف کیا. جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے توشہ خانہ اور سائفر جیسے جھوٹے مقدمات میں اجلت میں سزائیں دی گئیں. بانی PTI کو انتقام کا نشانہ بنانے کے عزائم پوری طرح آشکار ہو چکے ہیں. PTI کور کمیٹی نے بشرا بی بی کی صحت, زندگی کو لاحق خطرات, سیکیورٹی پر بھی تحفظات کا اظہار کیا. کور کمیٹی نے پنجاب کے مختلف حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے عمل کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا تحریک انصاف کی نشستیں چھین کر غیر قانونی طور پر نون لیگ کو دی جا رہی ہیں. گجرانوالہ کے حلقہ NA 81 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں نون لیگی امیدوار کامیاب قرار. اظہر قیوم نہرا نے 1,10,057 ووٹ حاصل کیے. PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار بلال اعجاز کو 1,06,860 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. نون لیگی امیدوار اظہر قیوم نہرا نے نتائج کو چیلنج کر رکھا تھا. الیکشن کمیشن نے 75 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ گنتی کا حکم دیا تھا. قیدیوں سے ملاقات پر پابندی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں PDM نے مولانا کے کندھے پر رکھ کر بندوق نہیں توپ چلائی.
پھل کھانے کے وقت آیا تو فضل الرحمان سے اچھا سلوک نہیں کیا. 2 خاندانوں کی بادشاہت قائم ہو گئی. شہزادے شہزادیاں مزے میں ہیں. ہم خاندانی سیاست کے خلاف ہیں. خود پی ڈی ایم کے دوستوں نے زیارت کی. ان کے کندھے پر بندوق نہیں توپ رکھ کر انہوں نے چلایا اس کے خلاف موومنٹ دھرنے. لیکن جب پلکانے کا وقت آیا تو اس کو انہوں نے اس طرح بیہیو نہیں کیا. ان کا جو درد ہے وہ تکلیف ہے وہ بالکل بجا ہے. یہ سیاسی پولرائزیشن ختم نہیں ہوا تو یہ جو رہی صحیح جمہوریت ہے یہ بھی ختم ہوگی. احتساب عدالت نے حسن اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر کے ضمانت منظور کر لی. حسین نواز نے کہا اس شخص کو فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے. میرا اور حسن نواز کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیب پر پارلیمنٹ اور حکومت جیسے بہتر سمجھتے ہیں قانون سازی کریں. نواز شریف نے مریم نواز کے اہل کندھے دیکھ کر ذمہ داری ڈالی ہے. مریم نواز قوم کو مایوس نہیں کریں گی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد سے گمشدگی کے بعد ملنے والے بھائی بہن بڑی خالہ کے سپرد. عدالت میں پیشی پر ایان اور انابیہ نے نانی اور خالہ کی مار پیٹ اور نامناسب رویے کی شکایت کی. جوڈیشل مجسٹریٹ نے بچوں کو بڑی خالہ کے حوالے کرنے کا حکم دیا. والد کو کسٹڈی کے لیے متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا. گورنر سندھ نے بچوں کی کفالت کرنے کا اعلان کیا ہے. ایان اور انابیہ کی سن لی گئی. بچے بڑی خالہ کے سپرد. کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد سے گمشدگی کے بعد بازیاب ہونے والے بچوں کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا. بچوں نے عدالت میں نانی اور خالہ کی جانب سے مار پیٹ اور نامناسب رویے کی شکایت کی. جوڈیشل مجسٹریٹ جہانزیب سمرو نے بچوں کی خواہش پر انہیں دوسری خالہ کے سپرد کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے ایان انابیہ اور ان کی خالہ کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی. بچوں کی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت کی جبکہ بچوں کے والد نے کسٹڈی کی درخواست بھی کی. 2 سال ہو گئے بچوں سے میری ملاقات. ملنے دیتے تھے وہ 5-10 منٹ کے لیے بس ملو اور چلو. 8 سال بعد میرے والد کل ملے بچوں سے. ایس ایس پی کراچی سینٹرل ذیشان صدیقی کہتے ہیں بیان کے بعد واضح ہو گیا کہ بچے اپنی مرضی سے گئے تھے. بچوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نکل گئے کیونکہ ہمیں اپنے خالہ سے یا نانی سے ان کو ایشوز تھے. 5 اسٹار چورنگی پہ انکل آنٹی کو ہم نے کہا کہ ہمیں ایری سینٹر لے گئے. وہ ان کو اپنے گھر لے گئے. کسی طرح سے انہوں نے ان کی والدہ کو اپروچ کیا. ان کی والدہ نے دبئی سے اپنے بھائی کو کال کی کہ جی بچے پری مال سے آپ لے لیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ایان اور انابیہ کو افطار پر گورنر ہاؤس بلایا اور کفالت کی ذمہ داری اٹھانے کا اعلان کیا. دونوں بچوں کو سر پر ہاتھ رکھ کر آفر کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو ایز اے فیملی تو میں ان دونوں بچوں کی کفالت کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں. جیالے رہنما ڈاکٹر عاصم حسین بھی بچوں سے ملے اور ان کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا. سندھ حکومت کا آئندہ ہفتے سے منشیات فروشوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے محکمہ ایکسائز کے نارکوٹکس کنٹرول یونٹ کو مکمل فعال کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا منشیات نسلوں کو تباہ کر رہی ہے. اس کے خلاف مہم چلائی جائے گی. والدین جب بچوں کو اسکول بھیجے تو ان پر بھی نظر رکھیں. شرجیل میمن نے کہا ریڈ لائن بس کے کچھ ایشوز ہیں, جلد منصوبے کو دوبارہ شروع کریں گے. پنک بسوں کو بھی بڑھایا جائے گا. ہفتے سے سندھ بھر میں منشیات کے خلاف منشیات فروشوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. منشیات کی لعنت نسلوں کو تباہ کری ہے. پیرنٹس سے بھی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی بچوں کو جب اسکول میں بھیجیں ان کی بھی ہیبٹس پہ تھوڑی نظر رکھیں. ریڈ لائن پہ کچھ ایشوز تھے, وہ ایشوز سندھ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں تھے. بہت جلدی منصوبہ دوبارہ پازیٹیولی اور ایگریسولی چلے گا. پنک بسز کو بھی مزید بڑھایا جائے گا. راولپنڈی میں خوفناک آگ نے رمضان بازار کو جلا کر راکھ کر دیا. مصریال روڈ پر رمضان بازار میں لگی آگ نے 90% سٹال جلا دیے. لاکھوں روپے کا سامان جل گیا. فائر بریگیڈ کے عملے نے کئی گھنٹوں کی محنت سے آگ پر قابو پایا. ریسکیو حکام نے بتایا 11 ریسکیو فائر ٹینڈرز اور 30 سے زائد فائر فائٹرز نے آپریشن میں حصہ لیا. ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. معروف ادیب انور مقصود کی ماں پیٹ کی خبروں کی تردید. کہتے ہیں چند دنوں سے میرے متعلق کچھ خبریں سرگرم تھیں. میرا جینا حرام تھا. جو آپ سن رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. مجھے اپنے سپاہیوں سے محبت ہے جو سرحدوں پر ہمارے لیے جانیں دے رہے ہیں. یہ کسی کے کہنے پر نہیں, دل سے کہہ رہا ہوں. 42 ٹویٹر اکاؤنٹ میری تصویر کے ساتھ چل رہے ہیں جو سب کے سب جعلی ہیں. بالکل ٹھیک. پچھلے دنوں کچھ خبریں سرگرم تھی.
ان کی وجہ سے میرا جینا حرام ہو گیا تھا. جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ ہوا نہیں. میری عمر 84 برس ہے. میں تو ایک تھپڑ کے بعد ہی نہیں رہوں گا. اتنی مار پٹائی ہوئی ہے میرے اوپر, کہاں سے ہوئی ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے. مجھے اپنے سپاہیوں سے محبت ہے جو سرحدوں پر ہم لوگوں کی خاطر جانے دے رہے ہیں. یہ سب کچھ میں کسی کے کہنے پہ نہیں بول رہا ہوں, یہ اپنے دل سے بول رہا ہوں. فون ہے میرے پاس, اس میں کیمرہ بھی نہیں, تو کہاں سے میں ٹویٹ کروں گا؟ میرے 42 اکاؤنٹ چل رہے ہیں میری تصویر کے ساتھ جو کہ جعلی ہیں. غزہ میں روزے داروں پر اسرائیل نے قیامت ڈھانا بند نہ کی. گزشتہ 24 گھنٹے میں 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے. نصیرات میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے 17 فلسطینی شہید ہو گئے. طیاروں نے ایک گودام کو نشانہ بنایا جس میں درجنوں شہریوں نے پناہ لی ہوئی تھی. بریج میں بھی ایک پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا گیا جس میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد شہید ہوئے. خان یونس میں ہونے والی بمباری سے 15 فلسطینی شہید ہو گئے. غزہ شہر میں امداد کے لیے جمع فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر دی جس سے 5 افراد شہید ہو گئے. غزہ میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 31,341 ہو چکی ہے جن میں 12,500 سے زائد بچے شامل ہیں. اسرائیلی فورسز کی سفاکیت کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ گئی. غزہ میں راکٹ حملہ کر کے امدادی سامان لے جانے والے 2 افراد کو شہید کر دیا. فوج نے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ سائیکل کو راکٹ لانچر سمجھ کر نشانہ بنایا. اسرائیل روزانہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو کر سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے, لیکن امن عالم کے ٹھیکیدار خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. بحیرہ روم میں تارکین وطن کی کشتی حادثے کا شکار ہو گئی. 60 افراد ڈوب گئے. تارکین وطن لیبیا سے سمندر کے راستے اٹلی اور مالٹا پہنچنے کی کوشش میں جان سے گئے. اٹلی کوسٹ گارڈ نے انتہائی خراب حالت میں 25 افراد کو بچا لیا ہے. حادثے کے شکار افراد کی شناخت ابھی تک نہیں ہوئی. بہتر مستقبل کی آس میں مشکل راستوں سے غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے ہر سال سینکڑوں افراد اپنی جان گنوا رہے ہیں. پاک بحریہ پی ایم ایس اے اور اے این ایف کا سمندر میں کاؤنٹر نارکوٹکس آپریشن اربوں روپے کی منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. آپریشن میں 1200 کلو گرام چرس 300 کلو کرسٹل آئس ضبط کر لی گئی. جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن اینڈ کوآرڈینیشن سیل نے مشترکہ ٹیم تشکیل دی تھی جس نے آپریشن کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ منشیات کی بڑی مقدار ضبط کر لی. منشیات سمندر کے راستے بین الاقوامی مقامات تک پہنچائی جانی تھی. پکڑی گئی منشیات کی مالیت کا تخمینہ 10 کروڑ 70 لاکھ ڈالر ہے. منشیات مزید قانونی کارروائی کے لیے اے این ایف کے حوالے کر دی گئی ہے. ایچ پی ایل پی ایس ایل میں ٹرافی کی حصول کی جنگ. کوالیفائر میں پشاور زلمی اور ملتان سلطان سے مد مقابل. پشاور کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ. 3 وکٹ کے نقصان پر 60 سے زائد رن بنا لیے. سائم ایوب 1 اور محمد حارث 22 اور حسیب اللہ 3 رن بنا کر آؤٹ ہوئے. بابر اعظم اور ٹام کیڈمور کریز پر موجود. آج کی فاتح ٹیم فائنل میں جگہ بنائے گی. ہارنے والے کو ایک اور موقع ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.